दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुकम्मिल नावल नुस्खा हाय वफा के 13वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की कलमकार है नईमा नाज। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। अरे, इसे डॉक्टर के पास तो लेके चलो। उस्मा को देखते ही वो मेहर को खड़ा करने की कोशिश करने लगी। भाई आ रहे हैं, अरसलान का नंबर नहीं मिला। उस्मा मेहर की जानिब बढ़ते हुए बोली। उठो मेहर, आंखें खोलो। बेसुध होती मेहर के गालों पर वो आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ मार रही थी। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। कदर उसी की होती है जो दूर चला जाए। अपने दिल पर कड़े पहरे और जब्त की इंतहाई मंजिलों से गुजरने के बावजूद भी आंखें उस चेहरे को देखने की तमन्नाई हो रही थी जिसे देखना नामुमकिनात में से हो गया था। दिल उससे मिलने को बेकरार हो रहा था, जिसका मिलना ऐसा ही था जैसे बरसात के दौरान आसमान पर सूरज या चांद देखने की आरजू करना। इस मुसीबत को तुम खुद ही अपनी ज़िंदगी में लाई थी, बड़े जतन से ढूंढकर, अब भुगतो। आरजू के अंदर कोई हंसा था, मगर मैं इस नियत से तो नहीं लाई थी उसे, इस ख्याल से तो नहीं ढूंढा था कि। आरजू के दिल ने सफाई पेश की, अधूरी सफाई, उसकी अधूरी मोहब्बत की तरह। दिन मसरूफियत में किसी न किसी तरह गुजर जाता, मगर रात रात तो जैसे गुजरने के लिए नहीं बल्कि ठहरने के लिए आती थी। तवील रात सिर्फ सर्दियों की नहीं होती, बल्कि हर वो रात तवील और बहुत तवील होती है जो हिज्र की हो, बिरहा की हो, किसी की बेसबब यादों को सीने से लगाए आंखें मूंदने वालों की हो। जिस रात में किसी को सोचा जाए बगैर किसी आस, बगैर किसी उम्मीद के। जिस रात में खुली आंखों से कोई ख्वाब देखा जाए जिसकी कोई ताबीर ना हो। तो आरजू की हर रात बहुत तवील थी। सरमा की सर्द रात, कंबल को अपने गिर्द लपेटे वो इस लंबी रात को सहर करने की आस और उम्मीद में काट रही थी। कितना अच्छा होता अगर मैं तुमसे ना मिली होती। कितना अच्छा होता कि दिल तुम्हारी तलब में, तुम्हारी चाहत में यूं जोगी ना बनता। और कितना अच्छा होता अगर मेरे इन ख्वाबों को पूरा होने का इतना सा भी इम्कान होता, इतना सा, बिल्कुल ज़र्रा बराबर। सर्द चेहरे पर गर्म आंसू फिसलने लगे। कितना अच्छा होता। आरजू ने अपनी सिसकी दबाई, चेहरा साफ किया। एक तरफा मोहब्बत जानलेवा होती है, उसे अंदाज़ा था, मगर इतनी जानलेवा होती है ये मालूम ना था। अम्मी अब उससे इतनी नाराज़ तो नहीं थी, या अगर थी भी तो इजहार नहीं कर रही थी। मगर बहरहाल उनका रवैया अब काफ़ी बेहतर हो गया था, तकरीबन पहले ही जैसा। आज खाने में उन्होंने काली माश की दाल गोश्त में डालकर पकाई थी। गाजर का हलवा भी था। ख्वाहिश, रग़बत और भूख होने के बावजूद भी आतिफ ने हाथ रोक कर ही खाया। पता नहीं क्यों दिल की हालत अजीब हो रही थी। उड़ा उड़ा सा दिल किसी बात में, किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। रात में अम्मी के हाथों का बनाया हुआ शेनील का लिहाफ ओढ़ते हुए बदन अजब तरह से सनसना रहा था। क्या हो रहा है मुझे? वो घबराकर उठ बैठा, लिहाफ एक तरफ किया। इस सर्दी में भी उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। वो जाने क्या सोच रहा था, अपनी घबराहट की वजह जानने की, समझने की कोशिश कर रहा था। मोबाइल बजने लगा। ओह, फिर वही। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त कौन हो सकता है। स्क्रीन पर निगाह डाले बगैर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। इस वक्त उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने को, सानिया से भी नहीं। पता नहीं कितनी रात गए वो जागता रहा। नींद तो ऐसे रूठी हुई थी जैसे बारिश के कतरे सहरा से। लाख जतन और कोशिश के बावजूद सुबह के करीब कहीं जाकर उसकी आंख लगी और 2 घंटे बाद मामूल के अलार्म से खुल गई। रोज़ाना वो इसी वक्त उठता था, हाँ, मगर सोता इस वक्त नहीं था जिस तरह रात में, बल्कि अली उस सुबह सोया था। आंखों में नींद नहीं, मगर रत जगह की सुर्खी थी। पूरा बदन थकान ज़दा हो रहा था। मोबाइल हाथ में लेकर अलार्म बंद किया। 2 घंटे पहले उसने अपने ऑफ मोबाइल को ऑन कर लिया था, जब नींद से आंखें भारी होने लगी थीं। वो मुंह धो रहा था जब मोबाइल फिर से बजने लगा। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? वो चौंका। यही मोहतरमा ना हो, कल रात बात नहीं हो सकी तो शायद दिन में अपना कोटा पूरा करें। तौलिए से मुंह खुश करके उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन देखकर उसका दिल ऐसे जोर से धड़का कि वो हैरान रह गया। गोगो? मोबाइल कान से लगाकर उसके मुंह से हेलो की बजाय हैरानी में डूबा गोगो निकला था। फौरन आ जाओ। क्या हुआ? आरजू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आतिफ पर कयामत गुजर गई।
اس کے منہ سے یہ بھی نہیں نکل سکا کہ کب، کیسے۔ وہ گمسم سا کھڑا تھا، موبائل کان سے لگائے۔ جلدی آ جاؤ عاطف۔ دوسری طرف آرزو نے جیسے سسکی لی تھی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسے کان سے لگائے خالی اس ذہنی کے عالم میں کھڑا تھا۔ کچن سے برتن کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی اس وقت اٹھ کر اس کے لیے معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھیں۔ امی؟ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ چونک کر مڑی۔ کیا بات ہے؟ امی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں؟ آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ بے چینی اور فکر مندی سے عاطف کو دیکھ رہی تھیں۔ رت جگہ کے علاوہ اس کے چہرے پر اور بھی کچھ رقم تھا۔ ایسا چہرہ ہو رہا تھا اس کا جیسے کسی کا سارا اسباب سفر کے دوران لٹ جائے۔ امی؟ عاطف نے شدید کرب اور تکلیف میں پکارا تھا ماں کو۔ میں صدقے، میرے چاند، کیا ہوا؟ عفت کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میرے ابو دنیا میں نہیں رہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ عفت گنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوراہے پر کھڑی تھیں۔ اسے ڈانٹیں یا چپ کرائیں، تسلی دیں؟ یکایک یوں ہونے لگا کہ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ اب تو جا سکتا ہوں نا؟ آپ نے ملنے سے منع کیا تھا۔ میں صرف انہیں دیکھنے جا رہا ہوں، بات نہیں کروں گا، بس اپنا آخری فرض نبھاؤں گا۔ عاطف وہاں سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، دھیمے دھیمے خود کلامی کر رہا تھا۔ عفت کا دل کٹ کر رہ گیا، نہ جانے کیوں۔ عرصہ ہوا انہوں نے خود کو، اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک روز ان کے بیٹے کے آنسو اس پتھر کو موم کر دیں گے۔ امی پلیز ناراض مت ہوئیے گا، اس وقت جانا تو ضروری ہے۔ ان کی طرف دیکھے بغیر وہ ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ عفت بہت تکلیف میں تھی۔ بہت پرانے زخموں سے ایک دم ہی کرنٹ اتر گیا تھا، خون رس رہا تھا۔ اذیت نے ان کا جسم، اعصاب اور زبان چھل کر دی تھی۔ عاطف اٹھ کر جا رہا تھا۔ خیال سے جانا، احتیاط سے گاڑی چلانا، عفت نے خود کو کہتے سنا۔ بلا ارادہ، بے اختیار انہیں رونا آ رہا تھا، اپنے کسی غم پر نہیں بلکہ بیٹے کے دکھ پر۔ عاطف کے آنسو دیکھ کر ان کے اپنے آنسو بھی بے قابو ہو گئے تھے۔ بہت دیر لگا دی بیٹا، تمہاری راہ تکتے تکتے آنکھیں بند ہو گئیں بھائی کی۔ ایک بار آ جاتے، یوں حسرت بھرا دل لے کر نہ مرتے۔ عظمیٰ عاطف کو گلے لگا کر بے قابو ہو گئیں۔ حسرت تو عاطف کے دل میں بھی تھی، پشیمانی کے ساتھ، حالانکہ اس کا اتنا قصور بھی نہ تھا، مگر پھر بھی اس کا حساس دل دکھ کی لے پر دھڑک رہا تھا۔ ظہر میں تدفین کر دی تھی، خاکی جسم خاک میں جا ملا۔ مختصر سے لوگ تھے، سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کوارٹر میں عاطف، آرزو اور عظمیٰ ہی بچے تھے، خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹ رہے تھے۔ عاطف کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اتنا شدید کہ اسے لگ رہا تھا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ نیچے زمین پر بیٹھا تھا، دونوں ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں۔ یہ لو، اسے آرزو کی آواز بعد میں اور چائے کی مہک پیلے آئی۔ عاطف نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بسکٹ کھا کر چائے پی لو، اور یہ سر کے درد کی گولی ہے، کھا لینا۔ آرزو اس کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنی امی کے سامنے بھی بسکٹ کی پلیٹ اور چائے رکھی۔ آپ بھی کچھ کھا لیں، کل سے بھوکی ہیں۔ عاطف نے آرزو کو دیکھا، اس کی حیران نگاہیں آرزو سے سوال کر رہی تھیں کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے۔ آرزو نے اس کا سوال پڑھ لیا تھا، جواب اپنی زبان سے دیا۔ عاطف نے خاموشی سے ایک بسکٹ اٹھا لیا، وہ بھی کل رات کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، پیٹ میں ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ بمشکل ایک بسکٹ کھا کر اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس کی سماعتیں آرزو کو سن رہی تھی، جو دھیرے دھیرے اسے بتا رہی تھی، رات جب ماموں کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ہم انہیں اسپتال لے کر گئے تو میں نے تمہیں کال کی تھی، مگر کال کاٹ دی گئی۔ پھر جتنی بار بھی نمبر ملایا فون بند ملا۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، پہلا ہارٹ اٹیک ہی جان لیوا ثابت ہوا۔ میں پوری رات وقفے وقفے سے تمہیں کال کرتی رہی، صبح کے قریب جا کر تمہارا فون ملا۔ آرزو کی آواز میں نمی اور تھکن گھلی ملی تھی۔ عاطف نے ندامت اور کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ رات میں اس نے ثانیہ کا فون سمجھ کر بغیر دیکھے ہی فون بند کر دیا تھا۔ یہ زندگی ہے، اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔
فون میں نے آف کیا تھا، میں کسی اور کا سمجھا تھا، بغیر دیکھے ہی آف کر دیا۔ عاطف نے آرزو اور پھپھو سے نظریں ملائے بغیر ندامت سے اپنی کوتاہی کا اقرار کیا۔ نصیب کا لکھا ہو کر رہتا ہے، تم اپنے دل پر مت لو، عظمیٰ نے اسے تسلی دی۔ شام میں وہ گھر واپس آ گیا۔ عفت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ امی، وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، چہرہ دوسری طرف تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ دوائی لی؟ عاطف ان کے پیر دبانے لگا۔ پرانا معمول اور عادت تھی اس کی، انہیں لیٹا ہوا دیکھ لیتا تو پیر دبانے لگ جاتا۔ ہاں، کھا لیا تھا۔ وہ اب سیدھی ہو کر لیٹ گئیں۔ کیا کھایا؟ سلائس دودھ میں بھگو کر کھا لیا تھا۔ تمہارے لیے باہر سے کچھ لا دوں یا گھر پر بنا دوں کوئی چیز؟ کیک رس اور کوکیز وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، وہ لا کر رکھ دینا۔ تھوڑے چپس اور نمکو بھی، وقت بے وقت کوئی مہمان آ ہی جاتا ہے۔ جی اچھا۔ آپ نے موزے کیوں نہیں پہنے؟ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ ابھی تو اتارے ہیں، الجھن ہوتی ہے پہنے پہن لوں گی، اٹھوں گی تو۔ اور انہوں نے عاطف کا جائزہ لیا۔ تم صبح ایسے ہی نکل گئے، نہ سویٹر نہ جیکٹ، کچھ تو پہن لیتے، مجھے ہی نصیحتیں کرتے رہتے ہو۔ یاد نہیں رہا، اب خیال رکھوں گا۔ تھک گئے ہوگے، آرام کرو اب جا کر۔ عفت نے پاؤں سمیٹنے چاہے، مگر عاطف نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ جب مجھے تھکن محسوس ہوگی تو آرام کر لوں گا، وہ بدستور پیر دباتے ہوئے بولا۔ اچھا۔ عفت نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہید نے ارسلان کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ مہر کو اسپتال لے جا چکا تھا۔ ارسلان بعد میں پہنچا۔ خودکشی کا معاملہ تھا، سیدھا سیدھا پولیس کیس، پہلے ڈاکٹر سے پھر پولیس سے۔ وہ دونوں کیسے نپٹے وہ وہی جانتے تھے۔ مہر کی حالت نسبتاً بہتر تھی، ڈاکٹر نے معدہ واش کر دیا تھا، ویسے بھی اسے جلدی ہی اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، اس لیے زیادہ پیچیدگی نہیں ہوئی تھی۔ مہر چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی، حمیرہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے متفکر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے باہر شہید احمد عظمیٰ سے بات کر رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی گھر میں جو مہر نے یہ قدم اٹھایا؟ عظمیٰ نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ کیا سے کیا زندگی ہو گئی اس لڑکی کی، شہید احمد نے ترہم سے کہا تو عظمیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ زندگی تو آپ کی بھی کیا سے کیا ہو گئی ہے، میری تو۔ شہید احمد نے کچھ کہتے کہتے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے فون کیا تھا پرسوں انہیں، عظمیٰ نے بتایا۔ عفت کو؟ جی۔ شوہر کی نہیں سنتی وہ عورت، تمہاری کیا سنے گی؟ شہید احمد کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ہاں، غلطی کی جو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، الٹا باتیں سننے کو مل گئیں۔ عظمیٰ کو عفت کے الفاظ ایک بار پھر یاد آئے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل جل کر خاک ہو گیا۔ یہ صلہ ملتا ہے نیکی کا، عظمیٰ نے شہید احمد کو مخاطب کیا۔ مجھے یہ جواب ملا کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں دخل دینے والی، اپنے حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ عفت کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اچھی بھلی گاڑی چل رہی تھی ہماری، پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے عفت کو کیا ہو جاتا ہے، شہید احمد بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ایک بات کہوں بھائی، عثمان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بولو۔ عفت بھابھی کا مزاج بہت کڑوا اور زبان بہت تلخ ہو گئی ہے، گھر واپس آ بھی گئیں تو آپ کی زندگی جہنم بنائے رکھیں گی، ان کے شکوک و شبہات اور بدگمانیاں زندگی بھر ختم نہیں ہوں گی۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے، مگر اس کا حل کیا ہے، یہی سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ ایک حل ہے۔ کیا؟ شہید احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ، عفت نے تھوک نگل کر خشک حلق تر کیا، آپ مہر سے شادی کر لیں۔ شہید احمد چند لمحے عظمیٰ کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ کی زندگی میں کیا آسانیاں ہیں، کیا سکھ دے رہی ہے آپ کو آپ کی بیوی؟ عظمیٰ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں مزید نئی الجھنیں نہیں پالنا چاہتا۔ شہید احمد متذبذب تھا۔ نئی الجھنیں کیسی؟ آپ کی بیوی ویسے بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ یہاں آنا نہیں چاہتی، رہنا نہیں چاہتی، آپ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تو کوئی تو حل نکالنا پڑے گا۔ جو جگہ وہ خالی کر رہی ہیں اسے پر کریں اور اپنی زندگی میں سکون لائیں۔ اور ویسے بھی، عظمیٰ چند لمحوں کے لیے چپ ہوئی۔ مہر نے ہمیشہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ سوچا تھا، بچپن سے ہی سنتی چلی آئی تھی۔ اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی اسے سہارا دینا آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
شہید احمد لاچاری کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ غصے میں بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بات ہے، اور اس پر عمل درآمد الگ بات ہے۔ ہاں، ہوتا ہوگا کسی کسی کے لیے آسان، مگر شہید احمد کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ مشکلات تو عظمیٰ کے لیے بھی بہت ہیں۔ مہر نے اس کی گھریلو زندگی کو تلخیوں سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اپنی ازدواجی زندگی کی ناکامیوں کا بدلہ وہ یوں لے رہی تھی کہ بات بے بات پر بھڑک اٹھتی۔ عظمیٰ کو باتیں سنانے پر آتی تو سنائے چلی جاتی، ساتھ میں بچوں کی بھی شامت تھی۔ اس پر مستزاد حمیرہ بیگم بھی اکثر بیٹی کی حمایت میں عظمیٰ کو رغبت دیتی۔ ارسلان کا بس اماں اور بہن پر تو چلتا نہیں تھا، وہ بھی عظمیٰ کو ہی دبا کے رکھتا۔ مہربان ہوتا تو اسے صورتحال اور برداشت کی تلقین کر دیتا۔ عظمیٰ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی۔ اوپر سے مہر کا یہ نیا قدم اس کے لیے اور مصیبت کھڑی کر گیا۔ اپنے بچے چھوٹے تھے، ان کے ساتھ ساتھ مہر کے بیٹے کی ذمہ داری بھی کلی طور پر اس پر آ گئی۔ پہلے بھی گھڑی گھڑی حمیرہ بیگم شہزاد کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اسی کو آواز لگاتی تھی۔ بے شک ماسی آتی تھی، وہ ایک بار صفائی ستھرائی کر کے چلی جاتی، باقی پورا دن عظمیٰ بچوں اور بڑوں کے کاموں کے لیے ہلکان ہوتی رہتی۔ کبھی دبی زبان میں ساس سے شکایت کرتی، بچے کے معاملے میں لاپرواہی کی تو حمیرہ بیگم الٹا اسی پر برس پڑتی۔ دیکھ رہی ہو وہ مصیبت میں ہے، اب اللہ کی طرف سے برا وقت ہے اس پر، تو تم بھی شکایتیں کرنے بیٹھ گئیں۔ نند تو بعد میں بنی، پہلے تو تمہاری بہن ہے، کتنا بہن آپا اور دوستی تھی تم دونوں کی، اسی کا لحاظ کر لو۔ معصوم بچے کا کیا ہے، جہاں اپنے دو بچوں کے کچھ کام کر رہی ہو، تیسرے کا بھی کر لو، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ بولتے بولتے ان پر رکت طاری ہو جاتی، دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسک پڑتی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بچی پہ ایسا وقت بھی آئے گا، ایسی نازوں کی پلی یوں اپنے ہی گھر میں ذلیل ہوگی۔ راجا کی بیٹی، تقدیر کی ہیٹی۔ حمیرہ بیگم رونے بیٹھ جاتی، عظمیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ گھر کی مجموعی صورتحال سے اور حالات سے تنگ آ گئی، بیزار ہو گئی تھی، جتنی شدومت سے، دل کی گہرائی اور سچائی سے۔ وہ مہربانوں کا گھر بسنے کی دعا کرتی تھی، شاید حمیرہ خود بھی نہ کرتی ہو، لیکن اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ مہر کے لیے جس قسم کے رشتے آ رہے تھے، ان میں سے کسی کو منتخب کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہی تھا۔ یہ بیل منڈے چڑھنے کی ایک ہی صورت نظر آئی اسے، وہ تھا شہید احمد۔ ویسے بھی عفت نے اپنے رویے اور سلوک سے میکے کا رستہ اس سے چھڑا دیا تھا۔ خود اب وہ شوہر کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عفت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں، بھتیجے سے بہت محبت تھی، اس کا خیال بارہا آیا۔ یہ سوال شہید احمد نے بھی کیا تھا، عاطف کا کیا ہوگا، اسے میرے خلاف بھڑکائے گی عفت؟ شہید احمد نے خدشے کا اظہار کیا۔ کیا بھڑکائے گی؟ بھڑکانے دو، بڑا ہوگا تو آپ سمجھا لینا اسے، آپ کا خون ہے، سمجھ جائے گا۔ دوستو، یہ تھا نعیمہ ناز کا مکمل ناول نسخہ ہائے وفا کا 13واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔